Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. As a church, हमें इस बात को समझना है, उसी का बदन होते हुए हमें इस बात को समझना है कि हम आखिरी दौर में से गुजर रहे हैं और यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। इसलिए कलीसिया होते हुए, मसीह का बदन होते हुए हमें अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार करना है। आमीन। हमने किसी भी तरह से उन कवारियों की तरह नहीं बनना जो सुस्त थी, बल्कि हमने उन कवारियों की तरह बनना है जो अक्लमंद थी। आमीन। सो ये पैगाम मैं हर जगह पे देता हूँ जहाँ पे खुदा मुझे मौका देता है, ताकि मैं लोगों को ये बात याद दिला सकूँ कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। आमीन। आज हम लोग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लेकिन बड़ी आम बात जो है वो एक दफ़ा फिर से हम लोग सीखेंगे, और मैं चाहूँगा कि आपकी पूरी तवज्जो जो है वो इस बात की तरफ जाए कि ताकि वाकई ही हमारी जिंदगियों में खुदा को मौका मिले और हमारे वसीला से खुदा काम करे। आमीन। सो आज हम इस बात पे जो है वो कुछ देर बात करेंगे कि मौजूदा दौर में, जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, ये हमारी ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम में गहरे हों। मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा और मैं चाहूँगा कि आप अपनी पूरी तवज्जो इस बात पे दें, क्योंकि ये बहुत अहम है कि कलीसिया चर्च इस बात को पहचाने कि इस मौजूदा दौर के अंदर ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम में गहरे हों, क्योंकि हमें जिसकी जरूरत है वो खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम हमें एम्पावर करता है, खुदा का कलाम हमें कुव्वत देता है, खुदा का कलाम हमें इस काबिल बनाता है कि हम इस मौजूदा दौर के अंदर उन चैलेंजेस को, जिन चैलेंजेस का हर रोज हमें सामना है, हम उनको दिलेरी के साथ फेस कर सकें। खुदा का कलाम हमारी मदद करता है कि हम ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ सकें। आमीन। हमें इस बात को समझना, एज अ चर्च हमें इस बात को समझना है कि खुद ब खुद ये जो सोच है, ये तालीम है कि खुद ब खुद कुछ होगा, ये ऐसा नहीं होगा। हमें अपने हिस्से का काम करना है और खुदा ने अपने हिस्से का काम करना है। जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे तो खुदा को मौका मिलेगा हमारी जिंदगी के अंदर काम करने का। आमीन। और मैं ये बात कहूं कि अगर आप अपनी जिंदगी के किसी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं तो वहां पे जरूरत है, और मैं ये कहूंगा कि वो इसलिए है क्योंकि आप खुदा के कलाम को उस एरिया में अपनी जिंदगी के ताल्लुक से नहीं जानते। सो मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम में गहरे हों। आमीन। एज अ चर्च ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुदा के कलाम में गहरे हों। आमीन। और उसके लिए नंबर 1 जो चीज है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम खुदा के कलाम को जाने। हम क्या करें? खुदा के कलाम को जाने। और मैं आपकी बात, आपकी तवज्जो इस तरफ लेके जाना चाहता हूं कि जानने से मुराद कलाम को जाने और वो कलाम आपकी जिंदगी के अंदर एक सच्चाई हो। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने कहा कि सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और सच्चाई जो है वो खुदा का कलाम है। आमीन। क्या लिखा है? सच्चाई से वाकिफ हो गए, यानी कलाम से वाकिफ हो गए तो कलाम उस एरिया में, जिस एरिया में आपको रिहाई की जरूरत है, या जिस एरिया में आप मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जिस एरिया में आप तंगी का सामना कर रहे हैं, या जिस एरिया में आप कमजोरी का सामना कर रहे हैं, जिस एरिया में आप कमी का सामना कर रहे हैं, जब आप सच्चाई को जानेंगे, जब आप सच्चाई से वाकिफ होंगे, जब आप कलाम, सच्चाई जो खुदा का कलाम है, जब आप उसको जानेंगे तो वो आपकी जिंदगी में रिहाई को लेके आएगी। आमीन। सो अगर आप इस आयत के हिस्से को पर गौर करें तो लिखा है सच्चाई से वाकिफ होगे। अब ये जो वर्ड वाकिफ है, ये अंग्रेजी के अंदर नो है, ये बड़ा डीप मीनिंग रखता है अपने अंदर। ये सिर्फ ये नहीं है कि सतही तौर पर आपको पता हो, नो, यू मस्ट हैव डीप अंडरस्टैंडिंग। ये कलाम आपके अंदर जो है वो गहरा हो, आप वाकई से समझते हो कि खुदा का कलाम ये कहता है।
اس لیے کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. سو یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ کلام کو جانیں. کیا کریں؟ ہم کلام کو جانیں. صرف سننا کافی نہیں ہے کہ صرف ہم نے سن لیا. آج لوگ بہت سن رہے ہیں, آج ایماندار بہت سن رہے ہیں, آج بہت ساری فیسلٹیز ہیں چرچ میں, عبادات میں, انٹرنیٹ پہ سنا جا رہا ہے, لوگ سن رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کتنے لوگ اس سنے ہوئے کلام کو اپنی زندگی میں لے رہے ہیں, کتنے لوگ اس سنے ہوئے کلام کو لیتے ہوئے اس کی سمجھ میں آگے بڑھ رہے ہیں. کیونکہ جاننے کے بعد جو اگلا قدم ہے وہ ہے اس کو سمجھنا. انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ جاننا اور سمجھنا جو ہے یہ ایکچولی ایک ہی بات ہے, کیونکہ جاننا پہلا قدم ہے اور اس کی سمجھ حاصل کرنا جو ہے وہ دوسرا قدم ہے. جب ہم اس کی سمجھ حاصل کرتے ہیں تو پھر خدا کے اس کلام کے تعلق سے ہمارے اندر جو ہے وہ درست ایمان پیدا ہوتا ہے. سو جاننا پہلا قدم ہے, اس کی سمجھ کو حاصل کرنا دوسرا قدم ہے, اور سمجھ حاصل کرنے کے بعد اس کلام کی سچائی میں گہرا ہونا یہ تیسرا قدم ہے. اور یہ سب کام ہم نے کرنے ہیں. میں پھر سے آپ کی توجہ اس بات کی طرف لے کے جاؤں. جاننا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. Knowing is your responsibility. صرف سننا کافی نہیں ہے, صرف سننا کافی نہیں ہے, اور ہمیں اس دھوکے میں سے نکلنا ہے. اگر ہم صرف اسی پوائنٹ پہ رہیں گے کہ ہم نے سنا ہے یہ کافی ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں رہے, ہم اس میں گہرے نہیں ہو رہے, تو ہم بیبی کرسچن رہیں گے, بیبی کرسچن. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ بیبی کرسچن نہ رہے. خدا کی مرضی اس چرچ کے تعلق سے یہ ہے کہ ہم بیبی کرسچن نہ رہیں, بلکہ ہم میچورٹی کی طرف جائیں. ہم کیا کریں؟ میچورٹی کی طرف جائیں, ہم آگے بڑھیں. سو پھر سے میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں. جاننا ہمارا کام ہے, ہماری رسپانسبلٹی ہے. اس کو سمجھنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے, اور اس میں گہرا جانا ہماری ذمہ داری ہے. آمین. کیونکہ اگر ہم کلام کو جانتے نہیں, اگر ہم کلام کو سمجھیں گے نہیں, اگر ہم کلام میں گہرے نہیں جائیں گے, تو ہم کبھی بھی ہوشیار اور بیدار اس آخری دور کے اندر نہیں رہ سکتے. سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ مسیحی ہوں جو ہوشیار اور بیدار ہے, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو. آمین. میرے ساتھ دیکھیے گا تسلنیکیوں کا پہلا خط, اس کا 5 باب اور اس کی 6 آیت خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے, اور توجہ کے ساتھ اس حوالہ کو دیکھیں. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہم آخری دور میں ہیں, اور یہ ایز اے چرچ, ایز اے کلیسیا, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کلام میں گہرے ہوں. ہم کیا کریں؟ کلام میں گہرے ہوں. یہاں پہ لکھا بس اوروں کی طرح سو نہ رہیں, بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں. آمین. یہ آیت کا حصہ یہ بتاتا ہے کہ بہت سارے لوگ سو رہے ہیں. یہ آیت کا کیا حصہ بتا رہا ہے؟ بہت سارے لوگ سو رہے ہیں. ہم نے سونا نہیں ہے, جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے وہ کنواریاں نہیں بننا جو سست کنواریاں تھیں, بلکہ ہم نے ہوشیار اور بیدار رہنا ہے. اور اس آخری دور میں اگر ہم ہوشیار اور بیدار نہیں ہیں, تو ہمارا مخالف ابلیس جو ہر روز ہمارے خلاف ایک نیا منصوبہ باندھ رہا ہے, وہ ہمارے خلاف ہر روز آئے گا اور وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں دبا لے گا. میں پھر سے اس بات کو دہراؤں گا کہ اگر ہم اس آخری دور میں ہوشیار اور بیدار نہیں ہیں, تو ہم اس موجودہ دور کے اندر چیلنجز کو فیس نہیں کر سکتے. ہم ان موجودہ دور کے اندر جو چیلنجز ہیں, جو مشکلات ہیں, جو حالات ہیں, ہم ان کا دلیری سے سامنا نہیں کر سکتے.
اور میں آپ کو اس بات کی طرف آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں، خدا کی مرضی نہیں یہ نہیں ہے کہ ایز اے چرچ ہم اس آخری دور کے اندر ایک ایسی کلیسیا ہو جو سروائیول مینٹیلٹی رکھتی ہو. سروائیول مینٹیلٹی سے مراد گزارا کرنے والی، ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے. نو، ہمیں اس بات کو سمجھنا، بائبل کہتی ہے کہ ہمیں مسیح یسوع میں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے، اور یہ غلبہ حاصل صرف خاص ایام کے لیے نہیں ہے، خاص سیزن کے لیے نہیں ہے، خاص جو ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یا کسی خاص ملک کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یا وہ لوگ جو چٹی چمڑی رکھتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، گوروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کلام ان کے لیے بھی ہے اور یہ کلام ہمارے لیے بھی ہے، اور یہ ان کے لیے بھی ہر سیزن کے لیے ہے اور یہ ہمارے لیے بھی ہر سیزن کے لیے ہے کہ جو مسیح یسوع میں ہے اس کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا گیا ہے. لیکن اگر ہم ہوشیار اور بیدار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا کہ ابلیس ہمیں آگ لگائے گا. کیونکہ اگر میرے ساتھ آپ دیکھیں، اگر آپ میرے ساتھ نکالیے گا جو ہے وہ پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت کو، تو خدا کا کلام بڑا واضح ہے. تو یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو. کیا لکھا ہے؟ تم ہوشیار اور بیدار. یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ خدا ہوشیار اور بیدار رہے گا. کیا لکھا ہے؟ تم. کہیں یہ خدا کا کلام کا حصہ یہ آپ سے بات کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے. لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو. کیا لکھا ہے؟ تم ہوشیار اور بیدار رہو. سو اگین بات یہ ہے کہ ہوشیار اور بیدار رہنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے. میرے ساتھ مل کے یہ کہے، ہوشیار اور بیدار رہنا یہ میرا کام ہے. دیکھیں اگر ہم ہوشیار اور بیدار نہیں ہوں گے تو ہم ایک کمپرومائزڈ لائف گزاریں گے، ایک ایسی زندگی جو سمجھوتا کیا ہوا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں سمجھوتا ہے. کمپرومائز آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، کمپرومائز آپ کو وکٹری میں نہیں چلنے دے گا، کمپرومائز آپ کو ابنڈنس میں نہیں چلنے دے گا، کمپرومائز آپ کو کنگڈم میں نہیں چلنے دے گا، کمپرومائز آپ کو جو ہے وہ خوشحالی میں نہیں لے کے جانے دے گا، کمپرومائز آپ کو خوشحالی میں جانے نہیں دے گا، بلکہ سمجھوتا جو ہے، کمپرومائز جو ہے، یہ ایک بندھن کی طرح ہے، جو بیڑیوں کی طرح ہے، جو آپ کو جکڑے رکھے گا. سو ہوشیار اور بیدار رہنا جو ہے وہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان آخری ایام میں ہوشیار اور بیدار رہیں. کیونکہ اس آیت کا اگلا حصہ یہ کہتا ہے تمہارا مخالف ابلیس. آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ کا ایک مخالف ہے اور وہ ابلیس ہے. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابلیس اسی کڑا ہوندا بگاڑیا جڑا وہ ساڈے خلاف آئے گا. نو، آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہے. لکھا ہے تمہارا مخالف ابلیس. جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ کا جو مخالف ابلیس ہے وہ ہر روز آپ کے لیے ایک نئی منصوبہ بندی کر رہا ہے، ایک نئی پلاننگ کر رہا ہے، ایک نئے پلانز جو ہے وہ آپ کے خلاف وہ بلڈ کر رہا ہے، نئی ڈیمنز جو ہے وہ آپ کے لیے ایکٹیویٹ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ ہوشیار اور بیدار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ابلیس جو مکار ہے، دیکھا تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا ہے. کیا کرتا ہے؟ گرجنے والے شیر ببر کی طرح کیا کرتا ہے؟ وہ ڈھونڈتا ہے. کیا ڈھونڈتا ہے؟ موقع ڈھونڈتا ہے. اس لیے تو کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو. انگریزی میں نیو لیونگ ٹرانسلیشن کہتی ہے neither give place to devil. یعنی اس کو جگہ نہ دو. وہ جو ہر روز آپ کے خلاف موقع ڈھونڈ رہا ہے، وہ جو ہر روز آپ کے خلاف ایک نئی منصوبہ بندی باندھ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹھا رہے گا؟ اس کو جب موقع ملے گا وہ آپ کی زندگی میں آئے گا، جب موقع ملے گا وہ آپ کی زندگی میں آئے گا، جب موقع ملے گا وہ آپ کی زندگی میں آئے گا. نہ صرف آئے گا بلکہ آپ کو کنٹرول کرے گا.
اس لیے اس آیت کے آغاز میں لکھا ہے ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اردو میں پھاڑ کھائے اور انگریزی کے اندر ہے ڈسٹروائے کر دے، یعنی تباہ کر دے. اس لیے ہمیں ہوشیار اور ہمیں بیدار رہنا ہے، کیونکہ اگر، اور یہ اس وقت پاسبل ہو سکتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو جانتے ہوں گے، جب ہم کلام کی سمجھ رکھتے ہوں گے، جب ہم کلام کے سطحی لیول سے نکل کر اس میں گہرے ہو رہے ہوں گے. آمین. یہ ضروری ہے. داؤد کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اس دور کے اندر چرواہے ان کے جوتے اس طرح کی ہوتے تھے کہ ان کے پاؤں کے اندر دیے رکھ دیے جاتے تھے تاکہ جب وہ چلے تو وہ ان کی روشنی میں، اس کی روشنی میں ان کو رستہ صاف نظر آتا جائے. اس لیے داؤد جو ہے وہ کلام کو اس سے تشبیہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے، تاکہ میں اس کلام جو چراغ ہے اس کی روشنی میں ہر روز آگے بڑھوں اور میں ٹھوکر نہ کھاؤں، میں گروں نہ، میں آگے جو صورتحال ہے اس کا شکار نہ ہوں، بلکہ یہ کلام کی روشنی مجھے پہلے ہی آگاہ کر دے تاکہ میں ہوشیار اور بیدار رہوں. آمین. آپ کو سمجھ آ رہی میری بات کی؟ میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں بتا رہا، میں کوئی نیا مکاشفہ آپ پہ نہیں کھول رہا، بلکہ میں بیسک چیزیں جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں جو کہ بہت اہم ہے، اور یہ ضرورت ہے کہ کلیسیا اپنی توجہ اس طرف لے کے جائے. آمین. میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے گا، یوحنا کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 8 باب اور اس کی 44ویں آیت، 44 ورس. یہاں پہ لکھا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنی باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. بائبل مقدس یہ کہتی ہے ابلیس جھوٹا ہے. ابلیس کیا ہے؟ جھوٹا ہے، اور وہ جھوٹوں کا کیا ہے؟ باپ ہے. جب آپ کلام کو نہیں جانتے ہوں گے، جب آپ کلام کو سمجھتے نہیں ہوں گے، جب آپ کلام میں گہرے نہیں ہوں گے، تو ابلیس کے جو جھوٹ ہیں آپ آسانی سے ان کا شکار ہو جائیں گے. پر خدا کی مرضی یہ نہیں ہے کہ آپ ابلیس کے جھوٹوں کا شکار ہو، کیونکہ وہ مکار ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مکار ہے. آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ ابلیس جو ہے is a master of words. وہ الفاظ، لفظ جو ہے ان کا ماسٹر ہے. جب وہ ہوا کے پاس گیا تو اس نے الفاظ میں ہی اس کو الجھا دیا، اور وہیں پہ اس نے اس کو ایسا الجھا دیا کہ اس نے دھوکہ کھایا اور اس نے خدا کی حضوری سے، وہ عدن سے باہر ہو گئے. یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں، ہم باقاعدہ چرچ جاتے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں، ہم بائبل پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آدم ہوا جو تھے وہ خدا کی پریزنس میں رہتے تھے. وہ بہترین انوائرمنٹ میں تھے، وہ ایسے ماحول میں تھے جہاں پہ خدا ان سے ملنے آتا تھا. وہ عدن میں تھے، اور عدن وہ جگہ تھی جہاں پہ خدا کی بادشاہی تھی، کیونکہ عدن جو ہے وہ اس زمین پر خدا کی بادشاہی کا عکس تھا. اس لیے جب انہوں نے گناہ کیا تو ان کو جو ہے وہ عدن سے نکال دیا گیا. ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا بادشاہی کے لیے زور ہوتا ہے اور زوراور ہم جو ہے وہ اسے چھین لیتے ہیں. ہمیں ہر روز خدا کے کلام سے اپنے ذہن کو نیا بنانا ہے. ہم نے ہر روز خدا کے کلام کو لینا. لکھا ہے خدا کا کلام ہر روز تازہ ہے.
کلام کو لینا ہے, اسے اپنے ذہن کو نیا بنانا ہے. ہر روز جو ہے وہ اس کلام کی سمجھ میں گہرے جانا ہے. ہر روز اس کلام کو عملی طور پر لینے کے لیے ہم نے ایفرٹ پٹ کرنی ہے. یہ نہیں کرنا کہ اوکے کوئی بات نہیں ہے, آج میں اگر ایسا نہیں کروں گا تو کوئی بات نہیں ہے, میں کل کر لوں گا, میں کل کر پرسوں سے اس کو کروں گا. نو, ہمیں ہر روز جو ہے وہ یہ ایفرٹ پٹ کرنی ہے, کیونکہ لکھا ہے آسمان کی بادشاہی کے لیے زور ہوتا ہے اندر آئے. وہ کلام آپ کو نئے سرے سے امپاور کرے گا, وہ کلام آپ کو نئے سرے سے مضبوط کرے گا, وہ کلام نئے سرے سے آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا, آپ کے اندر ایمان کی مقدار کو بڑھائے گا. آمین. کیونکہ وہ خدا کا زندہ کلام ہے, وہ باسی کبھی نہیں ہوا, وہ کبھی باسی نہیں ہوا, وہ کل آج بلکہ اب تک زندہ خدا ہے, اس کا کلام اٹل ہے, وہ لا تبدیل ہے. آمین. سو ابلیس دھوکہ دیتا ہے. اگر آپ کلام کو نہیں جانتے ہوں گے, اگر آپ نہیں سمجھتے ہوں گے, آپ ہوا کی طرح دھوکے کا شکار ہو جائیں گے اور آپ آدم کی طرح خدا کے خلاف بغاوت کر دیں گے. سو ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلام کو سمجھتے ہوں. آمین. آپ کلام کیا کہیں گے اردو کو, کنفیوژن کو تو مجھے دے گا ورڈ, کیا کرے گا, الجھانے کی کوشش کرے گا, آپ کو وہ کنفیوز کرے گا. وہ یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے آ کے پتہ کیا کہا, اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے, اور وہ اسی طرح ہے, یہ تمہارے لیے نہیں ہو سکتا. وہ یسوع کے پاس آیا, توجہ سے سنیں اس بات کو, اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. لیکن یسوع مسیح جو کہ خدا کے کلام کو جانتے تھے, جو کہ کلام خود مجسم ہوا تھا, اس نے کہا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. When you know that truth, جب آپ کلام کو جانتے ہوں گے, آپ ابلیس کی اس مکاری کا شکار نہیں ہوں گے. نہیں تو ابلیس آ کے کہے گا ایویں لکھا ہے یسوع دماغ کھانا تجھے شفا پائی, ایویں لکھا ہے کہ خدا تاڑے نال پیار کرتا. ہاں اے اس گرولی تے لکھیا ہو سکتا ہے, اس پہلی اس پرادی, لیکن تیرے لیے تاڑے لیے نہیں. نو وے. بائبل میں لکھا ہے خدا آدمیوں کا طرفدار نہیں. اور یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت یہ ریولوشن میں یہ کہوں گا کہ دیا, اس کو بھی دیا, ابلیس کو بھی دیا. اسی لیے وہ کلام کے پیچھے ہے. وہ نہیں چاہتا کلام سنے. وہ آتے ہیں, جب کلام سنایا جاتا ہے تو وہ اکثر کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کا دھیان بٹے. وہ بچوں کو جو ہے وہ بچے ڈسٹربنس کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ابھی لائٹ چلی گئی یا کچھ اور ہو گیا, کوئی باہر سے آیا, سب لوگوں نے دیکھا کون آ رہا ہے, جو ہے وہ کچھ ایسا ہونا شروع ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کلام زندگیوں میں جائے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کلام بے انجام نہیں لوٹتا. کیونکہ یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے, یعنی اس کا کلام جو ہے, اس کو پتہ ہے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. کلام تبدیل کر دیتا ہے, کلام حالات کو تبدیل کر دیتا ہے. برادر کوپلر نے کہا کہ خدا کے کلام کا ایک لفظ آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. خدا کے کلام کا ایک لفظ آپ کے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے. خدا کے کلام کا ایک لفظ جو ہے آپ کی زندگی کے اندر ہر طرح کی مایوسی کو, ہر طرح کی کمزوری کو, ہر طرح کی کمی کو ختم کر سکتا ہے. خدا کے کلام کا ایک لفظ جو ہے وہ آپ کے اندر سے ہر طرح کی بے اعتقادی کو ختم کر سکتا ہے. خدا کے کلام کا ایک لفظ جو ہے وہ آپ کے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے. جس طرح جیسے پترس نے کہا کہ اگر یسوع کو کہا کہ اگر تو ہے تو فرما کہ میں آؤں, اور یسوع مسیح نے کہا آ. وہاں پہ لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا اس کو آ, اور پترس کشتی میں سے نکل کر پانی پہ چلنا شروع کیا.
آمین. کیوں؟ there is power. اس ورڈ کے اندر پاور تھی. اور وہ صرف اس کے لیے نہیں تھا، باقی لوگوں کے لیے بھی تھا. لیکن باقی لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلے، انہوں نے کوشش نہیں کی، انہوں نے یقین نہیں کیا. آمین آمین. آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سو جب آپ کو کلام کا نہیں پتا ہوگا، جب آپ کو کلام کی سمجھ نہیں ہوگی، ابلیس آپ کو ڈسیو کر سکتا ہے، آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. ابلیس جو ہے وہ آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے. ابلیس جو ہے وہ آپ کو ڈسکریج یعنی نا امید کر سکتا ہے. ابلیس جو ہے وہ آپ کو ڈس اپوائنٹ کر سکتا ہے. ابلیس جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ہر طرح کا ایول جو ہے، ہر طرح کی برائی جو ہے، وہ جیسے اس کو موقع ملے گا وہ برائی آپ کی زندگی میں لا سکتا ہے. وہ اپنے جو ہے وہ اپنی فورسز کو آپ کے خلاف متحرک کر سکتا ہے. لیکن جب آپ کلام کو جانتے ہوں گے، جب آپ کلام کو جانتے ہوں گے تو آپ یسوع مسیح کی طرح اس کو ایک جو ہے وہ جواب دے سکیں گے. جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے. آمین. سو کلام میں گہرا جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اٹ از آور ریسپانسبلٹی. پادری کا کام ہے کلام سنانا، روح القدس کا کام ہے آپ کو اس کلام سے آپ کو جو ہے وہ انفلوئنس کرنا. لیکن اس کلام کو اپنی زندگی میں اجازت دینا کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور میں آج صبح یہ دلیری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ رہا، اگر آپ میں سے کوئی شخص اپنی زندگی میں فتح کو حاصل نہیں کر رہا، اگر آپ میں سے کوئی شخص اپنی زندگی کے حالات پر غالب نہیں آ رہا، تو اس کو اپنی زندگی کے اس ایریا میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کلام میں جانے کی ضرورت ہے. اس کو دوبارہ سے اپنی بنیاد میں جانے کی ضرورت ہے. اس کو دوبارہ سے کلام کی سچائیوں میں لینے کی ضرورت ہے. اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. لکھا ہے صادق ایک دفعہ گرے گا تو وہ پھر بھی کھڑا ہو جائے گا. سادہ خدا اسے پھر کھڑا کرے گا. آمین. لیکن یہ ہے کہ آپ کو واپس جانا ہے. آپ تھوڑے سے آغاز کریں، آپ تھوڑا تھوڑا کلام ہر روز لیں، آپ اس پہ غور کریں، آپ کلام کو لیں، آپ جو ہے اس کلام سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھرنا شروع کریں. کیونکہ بردر کوپلینڈ ایک اور بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نو ڈپوزٹ نو ودرول. اگر آپ کلام سے بھریں گے نہیں تو ضرورت کے وقت وہ کلام آپ کے اندر سے باہر نہیں آئے گا. کیونکہ جو آپ کے اندر ہوگا وہی باہر آئے گا. آپ کے اندر خوف ہوگا تو خوف آئے گا، آپ کے اندر کلام ہوگا تو کلام نکلے گا. آمین. جس طرح پترس اور یوحنا نے کہا کہ چاندی سونا تو میرے پاس ہمارے پاس ہے نہیں ہے، جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اٹھ یسوع کے نام سے چل پہ. They have Jesus. یسوع ان کے لیے ایک حقیقت تھا. اور یسوع مسیح وہ یہ جانتے تھے کہ ہم یسوع مسیح کے گواہ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے انہوں نے کہا چاندی سونا نہیں ہے، لیکن جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ ہمارے پاس ہے اور وہ یسوع ہے. آمین. اٹھ یسوع کے نام سے چل پھر. اور لکھا ہے وہ چلنا پھرنا شروع. آمین 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 آمین. سو کلام میں گہرا جانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ why? Because there is healing in the word of God. کیونکہ خدا کے کلام میں آپ کے لیے شفا ہے، خدا کے کلام میں آپ کے لیے رہائی ہے، خدا کے کلام میں آپ کے لیے برکت ہے، خدا کے کلام میں آپ کے لیے فتح ہے، خدا کے کلام میں آپ کے لیے پیس ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے. خدا کے کلام میں آپ کے لیے وزڈم ہے. جہاں جہاں پہ آپ کو وزڈم کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، خدا کے کلام میں آپ کے لیے وزڈم ہے. خدا کے کلام آپ کو وہ ویز بتاتا ہے، وہ راہیں بتاتا ہے جو اسی یسوع میں فتح سے بڑھ کے غلبہ آپ کو دیا گیا ہے. کلام آپ کو آپ کی پہچان دیتا ہے. کلام یہ بتاتا ہے کہ مسیح میں آپ کی پہچان کیا ہے. کلام یہ بتاتا ہے کہ آپ مسیح یسوع میں کون ہے اور آپ میں کون ہے. آمین. کلام کہتا ہے جو آپ میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس جہان میں ہے. آپ اس ریولوشن میں اپنی لائف گزارے ہوں گے کہ I am in Christ. میں مسیح میں ہوں.
پالوس کہتا ہے اس لیے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. آمین آمین. سو کلام آپ کو یہ بتائے گا کہ مسیح میں آپ کی پہچان ہو. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیہ زندگی بہتر ہو، میں چاہوں گا میں اس پہ بھی بات کروں. کلام کے بغیر دعا نہیں ہوتی، کیونکہ دعا کلام میں سے نکلتی ہے. روح القدس آپ کی مدد، ان کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں، لیکن وہ محض الفاظ ہوتے ہیں. سو دعا کلام سے باہر نہیں ہے، کلام سے دعا نکلتی ہے. پاک روح آپ کی ہیلپ کرتا ہے. پاک روح کی پٹیشن جو ہے وہ خدا کی سجاتی ہے، کیونکہ کلام جو ہے وہ نہ صرف آپ کو دعا کرنا سکھاتا ہے، بلکہ کلام جو ہے یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب آپ دعا کے بعد آپ توقع کریں کہ وہ آپ کی زندگی میں پورا ہو. بلکہ جو ہے وہ ان لوگوں کی طرح نہیں. یہ بڑا ایک پازیٹیو واقعہ ہے. اس میں بڑا پازیٹیو بات کیا گیا ہے کہ جب پطرس جیل میں تھا تو کلیسیا پیچھے دعا کر رہی تھی. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. اس واقعے کو کتنے لوگ ذرا جانتے ہیں؟ پطرس جیل میں تھا، بیڑیوں پہ بندھا ہوا تھا، اور کلیسیا کیا کر رہی تھی؟ دعا کر رہی تھی. کلیسیا کیا کر رہی تھی؟ یہ بڑا پازیٹیو جو ہے وہ واقعہ ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہاں دعا ہو رہی تھی اور کام بھی ہوا وہاں پہ، لیکن جب پطرس آ کے دروازہ نوک کر رہا ہے تو وہ یقین ہی نہیں کر رہے کہ پطرس آ گیا ہے. وہ کہہ رہے کوئی فرشتہ آ گیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. سو کلام آپ کو دعا، جو کلام میں سے دعا آپ کے لیے ہوگی نا، کلام آپ کے اندر یہ دلیری پیدا کرے گا کہ آپ توقع کر سکیں. نہ صرف توقع کر سکیں بلکہ آپ اس کام کو لے سکیں کہ یہ ہو چکا ہے. آمین. نہ کہ صرف دعا کرتے رہو جی دعا کرنی بس اسی دعا. آمین. سو کوئکلی 4 پوائنٹس کیسے آپ ڈیپ جا سکتے ہیں. نمبر 1، یہ پورے میسج میں یہ بات ہو چکی ہے، میسج کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن میں چند باتیں کر کے اس کو کلوز کر رہا ہوں. نمبر 1، آنےسٹ ایک بات کہوں گا، فیس بک پہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کوئی خاص بات نہیں لکھی ہوتی، لیکن کیونکہ وہ ایک سیلیبریٹی ہوتا ہے، اس نے کچھ لکھا ہوتا ہے، 500 لوگوں نے لائک کیا ہوتا ہے، 600 لوگوں نے کمنٹ کیا ہوتا ہے. کے کلام پر غور کریں. پالوس جو ہے وہ تیموتھیوس کو کہتا ہے جو باتیں میں کہتا ہوں اس پر غور کر تو خدا تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا. سو جب آپ کلام پر غور کریں گے تو کیا کرے گا؟ خدا آپ کو سب باتوں کی سمجھ دے گا. آمین. نمبر 4، اسپیک دا ورڈ. اور ایماندار اس ایریا میں بہت شرم کرتے ہیں. وہ ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں بولنا پسند کرتے ہیں، وہ حالات کو بولنا پسند کرتے ہیں، وہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بولنا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ کلام کو بولنا پسند نہیں کرتا. وہ کلام کو بولنا پسند نہیں کرتے. This is one of the biggest reason. لکھا ہے زندگی یسوع کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے. You are healthy and strong. آمین. ہر روز اپنی باڈی کو بتائیں، اپنے فائنینسز کے لیے کلام کو بولنے. لکھا ہے وہ ہماری خاطر ٹڈی کو ڈانٹتا ہے. اگر آپ پاسٹر کا کام ہے آپ تک خدا کے کلام کی سچائی کو لے کے جانا. روح القدس کا کام ہے کہ وہ اس کلام سے آپ کو قائل کرے، انفلوئنس کرے. لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے اندر جھانکیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. اور اگر آپ کو قائلیت ہو تو آپ خدا کے حضور اقرار کریں، کمٹ کریں، تاکہ بحالی کے ایام آپ کی زندگی میں آئے. تھینک یو جیسس. خدا باپ میں یہ دعا کرتا ہوں تیرے ان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جنہوں نے یہ پیغام آج سنا ہے، جو بعد میں سنتے ہیں. خدا ہم تیرا کلام جو کبھی بے انجام نہیں لوٹا ان زندگیوں کے اندر 100 گنا پھل لے کے، اور اس سے یسوع کے نام کو جلال دے، یسوع کے نام سے.